बुलेटिन में खुशामदीद। आइनी तरामीम पर पेशरफ्त हो गई। मौलाना फजल रहमान का इंकशाफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आइनी अदालत हो या बेंच, इस पर तनाज़ा नहीं। मुसवदा कानून पर पीपी से इत्तेफाक के बाद पीटीआई और दीगर जमातों से भी मुशावरत करेंगे। लचक के बगैर आइनी तरमीम के मुसवदे पर इत्तेफाक मुमकिन नहीं। हमारी तजवीज़ है 19वीं तरमीम ख़त्म, 18वीं तरमीम बहाल की जाए। जजों की तकर्रुरी में पार्लिमान का किरदार होना चाहिए। जो पहले काले थैले में मुसवदा भेजा गया था उस पर बहुत एतराज़ थे। अब भी हमने सारी काबिल एतराज़ चीज़ें निकालनी हैं। हमारी तरमीम किसी शख्सियत के लिए नहीं। खुदारा अदलिया को इस तरह तकसीम न करें। हुकूमती आइनी तरमीम काबिल कबूल नहीं थी, इसीलिए वोट नहीं दिया। हुकूमत मुतमईन है कि उनके पास आइनी तरामीम के लिए 2/3 अक्सरियत मौजूद है। बेहतर होगा तमाम पार्टियों के साथ मिलकर तरमीम करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, मौलाना फजल रहमान और पीटीआई ने मुसवदा नहीं दिया। हमारा ड्राफ्ट 2 हफ्ते से कामरान मुर्तज़ा के पास है। पीपल्स पार्टी ने मुसवदे में सिर्फ आइनी अदालत और जजों की तैनाती को शामिल किया है। कोशिश है हुकूमत के सामने इत्तेफाक राय पर मुश्तमिल मुसवदा पेश करूं। हाई अक्सरियत जरूरी है आईनी तरमीम ले आने के लिए। हुकूमत काफी कॉन्फिडेंट है, मुकम्मल है, मगर इसके बावजूद बाकी सियासी जमातों को ये स्पेस दे रहे हैं। हमने सिर्फ क्लीन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सेटअप, जुडिशियल अपॉइंटमेंट की प्रोसेस, जो हमारा प्रपोजल्स है वो सामने रखे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हतमी डॉक्यूमेंट सामने आया। नून लीग ने ऑफिशियली वो डॉक्यूमेंट डाला है। पर अपोजिशन की तरफ से, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब हो, चाहे वो पीटीआई की तरफ के हो, हमें एक पॉइंट भी नहीं मिला। मेरा ड्राफ्ट तो 2 हफ्ते से कामरान मुर्तज़ा साहब के साथ पास मौजूद है। मेरा पूरा कोशिश होगा कि मैं हुकूमत के सामने कोई न कोई कंसेंसस पॉलिटिकल पार्टीज का डॉक्यूमेंट लेकर आ सकूं। और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हुकूमत ने मुकम्मल ड्राफ्ट नहीं दिया। पहला सफ़ा ही नहीं था। हुकूमत से कहा, पहले बताएं कौन से आर्टिकल में क्या तरमीम करनी है, किस पर बात करें। जो ड्राफ्ट दिया गया है उस पर वज़ीर कानून ने कहा, ये वकला की तजावीज़ है। बिलावल भुट्टो ने जो ड्राफ्ट दिया उसमें आइनी अदालत के क़याम का जिक्र है। को फ़ोन किया है, इतने उजलत में आप लोग हैं, जल्दी से आपने सेशन बुलाया, हम सारे आपके पास आ गए। अभी तक कोई कंसेंसस नहीं है। किन किन आर्टिकल्स में आपने क्या तरामीम करनी है। एक कह रहा है कि ये जो ड्राफ्ट रिलीज़ हुआ है मीडिया को, ये फेक है, ये जेन्युइन नहीं है। दूसरा कह रहा है कि नहीं यही ड्राफ्ट है। तो कौन कौन से? आज भी किसी ने पूरा ड्राफ्ट नहीं दिया। सेकंड पेज से शुरू था। हमने पूछा पहला पेज नहीं है। उन्होंने कहा था ये बार काउंसिलों ने कवरिंग लेटर के साथ अपनी सजेशंस भेजी हैं। बिलावल साहब ने जो ड्राफ्ट दी है उसमें भी वही कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के साथ बिलावल साहब इज कमिंग अप विद की प्रोविंशियल लेवल पे भी हाई कोर्टों की तरफ वहाँ जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। अवामी नेशनल पार्टी का आइनी अदालतों की मुकम्मल हमायत का ऐलान। ANP के मरकजी सदर और खुसूसी कमेटी के मेंबर सेनेटर अहमद वली खान कहते हैं, मुजवज़ा आइनी तरमीम पर जल्द इत्तेफाक राय हो जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुसवदा मिल गया है। JUIFA का मुसवदा किसी को नहीं मिला। हुकूमत को आइनी तरमीम पास करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आइनी तरमीम पर सारी जमातों में इत्तेफाक राय पैदा कर रहे हैं। आईनी अदालत को खुला सपोर्ट करते हैं। कहता हूँ कि हमारी दिल की या ख्वाहिश की बात है आईनी अदालत का कयाम। ख्याल में तो इस वक्त कोई नहीं भाग रहा। आज हमें उनके स्क्रिप्ट्स मिले हैं। JUI का स्क्रिप्ट नहीं मिला किसी को। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मिला है और एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मिला है। उम्मीद रखते हैं कि कंसेंसस पैदा करेंगे। कानून पास करना होता तो अभी तक कर चुके होते। बिलावल भाई की ये ख्वाहिश है कि ये कानून भी इत्तेफाक राय से हो। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास 15 से 16 अक्टूबर इस्लामाबाद में हो रहा है। समिट के लिए सरबराहान हुकूमत 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 15 अक्टूबर को मेज़बान वज़ीर आज़म मेहमानों के एजाज़ में इशाया देंगे। इजलास में शंघाई ताउन तंजीम के 10 रुकन ममालिक शरीक होंगे। इस्लामाबाद के जना कन्वेंशन सेंटर में सरबराहान हुकूमत की बैठक होगी। चीन और रूस के वज़ीर आज़म, ईरान के अव्वल नायब सदर, भारतीय वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। बड़ी तादाद में वफूद और 200 से ज़ायद गैर मुल्की मीडिया कवरेज करेगा। इजलास में मंगोलिया बतौर मुबस्सिर और तुर्कमानिस्तान के मंदुबीन बतौर खुसूसी मेहमान शरीक होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। रहनुमा PTI वकास अकरम शेख ने एलामिया जारी कर दिया। कहते हैं 15 अक्टूबर को पंजाब का एहतजाज मंसूख करके डी चौक में करेंगे। पंजाब में ज़ेर हिरासत कारकुनान, जिम्मेदार अरकान असम्बली फौरी रिहा किया जाएँ। वफाकी हुकूमत गैर कानूनी छापे, पकड़ धकड़ फौरी बंद करे।
پانی پی ٹی آئی کی زندگی خطرات سے دوچار کرنے کے لیے بنیادی اور انسانی حقوق سلب کر لیے ہیں۔ بانی کو بنیادی حقوق اور وکیلوں اہل خانہ قائدین تک رسائی نہ دی تو 15 اکتوبر کو پورا پاکستان ڈی چوک پر ہوگا۔ ملک یرغمال بنانے کے عزائم پوری قوت سے کچل دیے جائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں شنگھائی کانفرنس روکنے کی کوشش ہرگز قابل قبول نہیں۔ درجن بھر ملکوں کے ایگزیکٹو کا اسلام آباد میں جمع ہونا ملک کے لیے عزت کا باعث ہے۔ اس موقع پر احتجاج کی دھمکی 2014 کا دھرنا 9 مئی اور وفاق پر کے پی سے یلغار کے سلسلے کی کڑی ہے۔ ان سب کا مقصد پاکستان کو غیر مستحکم کرنا، یہ دوبارہ ملک کو یرغمال بنانا چاہتے ہیں۔ ایک شخص کا اس کے حواریوں کے ہاتھوں پاکستان کو یرغمال نہیں بننے دیں گے۔ اسلام آباد میں 12 ممالک کے سربراہ آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے خود اس کے انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا طاہر نے بتایا کہ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات ہیں، کسی کے احتجاج کے اعلان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شنگھائی تعاون تنظیم خوش اسلوبی سے آگے چلے گی، مہمانوں کا بھرپور استقبال کیا جائے گا۔ یہ پاکستان کے امیج کے لیے اچھا ہے۔ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم میزبانی کر رہے ہیں۔ ہم نے پوری ارینجمنٹس دیکھے کہ پریمیئر لی جو چین کے وزیر اعظم ہیں ان کے استقبال کے جو ارینجمنٹس ہو رہے ہیں، شنگھائی تعاون تنظیم کے ہیڈز آف گورنمنٹ آ رہے ہیں، 12 ممالک سے ڈگنیٹریز آ رہے ہیں، ان کے جو استقبال کے ارینجمنٹس ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے خود راؤنڈ لیا، وزیر داخلہ ساتھ تھے محسن نقوی صاحب، میں ان کے ہمراہ تھا۔ اس کی اہمیت جو ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان میں کتنے بڑے ایونٹس ہونے جا رہے ہیں اور ہماری اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے، تو یہ اکانومی کے لیے کتنا اچھا ہے۔ سیکیورٹی کے ارینجمنٹس بھی مکمل طور پہ یہاں پہ کر لیے گئے ہیں، وہ پاکستان آرمی ہو، پاکستان رینجرز ہو، وہ اسلام آباد پولیس ہو، وہ باقی ایف سی ہو، تو یہاں پہ مکمل طور پہ ارینجمنٹس ہیں اور کسی کے کوئی اعلان کرنے سے نہ کوئی فرق پڑتا ہے، کیونکہ یہ مکمل سیکیور ایریا ہے۔ جو لوگ کوئی سازشی ذہنیت رکھتے ہیں ان کو گھر بیٹھ کے سکون کرنا چاہیے، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایس سی او بڑی خوش اسلوبی سے آگے چلے گی، جس کے پورے ارینجمنٹس ہم نے کر لیے ہیں۔ شرپسند عناصر کو کوئی موقع نہیں ملے گا کہ وہ کوئی بھی اس میں رکھنا ڈال سکیں۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایز پلانڈ اٹ ول گو اہیڈ اور پاکستان کی عزت میں اور تکریم میں بین الاقوامی سطح پہ انشاءاللہ تعالیٰ اضافہ ہوگا۔ اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے چیئرمین پاکستان کاکس ٹام سواسی متحرک کہتے ہیں پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے کوشاں ہوں، دورہ پاکستان میں سازگار سرمایہ کاری ماحول کے لیے تجاویز دوں گا تاکہ پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری اور تجارت میں اضافہ ہو سکے۔ ٹام سوازی پاکستانی نیا ڈیموکریٹ اور قائد اعظم فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر سے گفتگو کر رہے تھے۔ رکن کانگریس ٹام سوازی نے ملاقات میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا۔ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر نے نیو یارک سے ہیوسٹن آمد پر ٹام سوازی کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹام سوازی کی قیادت میں امریکی وفد آئندہ ماہ پاکستان کا دورہ کرے گا۔ امریکی وفد کے دورے سے پاک امریکہ تعاون کو فروغ ملے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا بھی آج پشتون جرگے میں جانے کا اعلان۔ فیصل کریم کنی نے کہا کہ کل رات وزیر اعلیٰ اور کمیٹی ان سے ملنے گئی تھی، چاہتے ہیں احتجاج کرنے والے آئین کے تحت پارلیمان کا حصہ بنے۔ پی ٹی ایم پر پابندی برقرار ہے، کمیٹی کی سفارشات پر عمل ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کہنے والے کسی کا گھر کابل میں نہیں، سب پشاور اور اسلام آباد میں ہی رہتے ہیں، اندرونی مسئلہ ہم خود ہی حل کریں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ملک میں نئے صوبوں کی ضرورت کی بات کی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کا حیدرآباد میں یوتھ کنونشن سے خطاب۔ بولے آرمی چیف نے دورہ کراچی میں کہا صوبے اپنے سائز سے بہت بڑے ہو گئے، ہم اس بات کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ کوٹا سسٹم لگانے والے سن لیں، وہ نوکری کی بھیک مانگنے ہمارے پاس آئیں گے۔ ہم پر کوٹا لگانے والوں، ہم سے نوکری کی بھیک مانگنے آؤ گے۔ ہم تو بلدیات میں اختیار مانگ رہے تھے، صوبائی حکومت تم رکھو، اختیار ہمیں دو۔ تم نے ہم سے شہر چھین لیے، ہمارے کانوں میں امید کی نئی شنید آئی ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف کراچی آئے تھے اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے پاکستان میں صوبے اپنے سائز سے بہت بڑے ہو گئے ہیں، اب نئے صوبوں کی ضرورت ہے۔ ہم نہیں مانگتے تھے، ہم تو گلی کا اختیار مانگتے تھے، لیکن تم نے ہم پر گلی تنگ کر دی۔ اب ہم اس خیال کی حمایت کرتے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جڑاوالا کے نواحی علاقے زمین کے تنازع پر فائرنگ کر کے 2 شہریوں کو قتل کر دیا گیا۔ لواحقین کا سول اسپتال کے سامنے احتجاج۔ دوہرے قتل کی واردات کا آر پی او اور سی پی او فیصل آباد نے نوٹس لے لیا۔ مقتولین کی شناخت امانت صادق اور اس کے کزن امانت شیرہ کے نام سے ہوئی۔ پولیس حکام نے ایس پی جڑاوالا ضیاء الحق کو ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم میں بنا دی گئی۔ پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال منتقل کر دی۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں نامعلوم افراد کی گاڑی پر فائرنگ، ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے بتایا ہے کہ مقتول کی شناخت 55 سال کے آصف ابراہیم کے نام سے ہوئی۔ بائک سواروں نے حسرت موہانی کالونی کے قریب فائرنگ کی۔ ابتدائی طور پر ڈکیتی کا واقعہ لگتا ہے۔ مقتول اپنے ملازم اور بھائی کے ہمراہ دکان بند کر کے گھر لوٹ رہا تھا۔
موٹر سائیکل سوار 2 افراد نے رکنے کا اشارہ کیا، گاڑی نہ رکنے پر گولیاں چلا دیں اور فرار ہو گئے۔ مقتول نارتھ ناصر آباد بلاک 1 کا رہائشی تھا۔ لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال پہنچا دی گئی ہے، تفتیش جاری ہے۔ کراچی کے علاقے سوراب گوٹ کے قریب 11 سال کا بچہ نالے میں ڈوب گیا۔ دن بھر ریسکیو آپریشن کے باوجود بچے کو تلاش نہیں کیا جا سکا۔ اس حوالے سے دوبارہ آپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ مزید بتائیں کہ عدنان راجپوت۔ بالکل سوراب گوڑ کا یہ علاقہ ہے، لاسی گوڑ، جہاں پر 2 روز قبل ایک بچے کے ڈوبنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ہم اس وقت جائے وقوع پر موجود ہیں۔ 2 روز قبل یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ بچہ گھر کی دہلیز پر کھیل رہا تھا کہ کھیل کے دوران ہی اس کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ سوراب گوڑ کے اس نالے میں گر گیا، جس کے بعد فوری طور پر ریسکیو حکام کو اطلاع دی گئی۔ ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر پہنچی، بچے کی تلاش شروع کی گئی، لیکن بچہ اب تک نہیں مل سکا ہے۔ ریسکیو حکام کا بتانا ہے کہ اندھیرے کے باعث آپریشن کو روک دیا گیا تھا۔ نالے کا جو پانی ہے تیز بہاؤ اور کچرا زیادہ ہونے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ریسکیو حکام کی جانب سے مزید بتایا جا رہا ہے کہ آج سے پھر آپریشن کا آغاز کیا جائے گا اور بچے کی لاش کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جی، لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن میں تیز رفتار گاڑی نے 4 افراد کو کچل ڈالا۔ پولیس کے مطابق حادثے کے زخمی 4 افراد کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثہ تیز رفتار کار بے قابو ہونے کے باعث پیش آیا۔ پولیس نے کار سوار خاتون کو حراست میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے خلاف کراچی میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ ملی کے رہائشی شخص نے تھانہ قائد آباد میں درج کروایا، جس کے متن کے مطابق ملزمہ ماہرنگ بلوچ دہشت گرد تنظیموں کی سہولت کار ہے اور بلوچستان کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو ورگلا رہی ہیں۔ ملزمہ جلوسوں اور ریلیوں کی آڑ میں دہشت گردوں کی نقل و حرکت کراتی ہیں۔ پولیس نے مقدمہ اشتعال دلانے اور دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج کیا ہے۔ ملتان میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے 300 کلو غیر معیاری خوراک تلف کر دی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ویجیلنس ٹیم نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے مختلف علاقوں سے بھاری مقدار میں بدبودار انڈوں کی زردی اور سینکڑوں کلو سیب کا مکسچر برآمد کر کے تلف کر دیا۔ 65,000 روپے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق غیر معیاری آئٹمز مارکیٹ میں سپلائی کیے جانے تھے۔ اٹک کے گاؤں مکھڈ میں حضرت مولانا محمد علی مکھڈی رحمت اللہ علیہ کے دربار شریف سے متصل 500 سالہ قدیم کتب خانہ قائم ہے، جس میں 25,000 سے زائد کتب موجود ہیں، جن میں حدیث فقہ اور مختلف منقبت کے خطی نسخے بھی شامل ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں لالا صدیق۔ شریف میں یہ ہے 500 سالہ قدیم کتب خانہ مولانا محمد علی مکھڈی کتب خانہ 25,000 کتب خانہ کا خزانہ ہے، جہاں کم و بیش 1300 کلمی مخطوطات ہیں، جن میں 700 سال تک پرانے کلمی نسخے بھی شامل ہیں۔ یہاں پر الحمدللہ 24,000 سے زیادہ کتب و رسائل محفوظ ہیں، جس میں مختلف زبانوں میں کتابیں عربی، فارسی، اردو، پنجابی، پشتو اور انگلش میں، اور اس کے علاوہ مختلف رسائل موجود ہیں جو کہ آج سے 2.5 صدیاں قبل شائع ہوتے تھے۔ حدیث فقہ ہو یا مختلف منقبت شاعری، افسانے یا دنیا کا کوئی بھی موضوع ہو، اس بحر علم سے پیاس بجانے ہر کوئی چلا آتا ہے۔ 500 سال پرانے کلمی نسخہ جات، قرآن مجید اور احادیث کی کتابیں اور تفاسیر کی صورت میں یہ علمی جو نسخہ ہے یہاں پہ موجود ہے، اور یہاں پہ ہر قسم کی آپ کو معلومات جو ہے وہ مل سکتی ہیں۔ یہاں پہ اکثر یونیورسٹیز کے طالب علم آ کے مختلف قسم کے ایم فل، پی ایچ ڈی کے تھیسس وغیرہ مکمل کرتے ہیں۔ مصروفیت اور مادیت کے اس دور میں کچھ وقت کے لیے انسان کو کتاب کا اپنا حقیقی ساتھی بنانا انتہائی ضروری ہے۔ محمد علی مکھڈی لائبریری آدمی کو انسان سے ملا دیتی ہے۔ حضرت مولانا محمد علی مکھڈی اور ان کے خانوادوں نے اس فریضے کو احسن طریقے سے انجام دیا ہے۔ لالا محمد صدیق، ایئر وائی نیوز، اٹک۔ کچھ موسم کی بات کریں تو ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک رہے گا، لیکن چند ایک مقامات پر بارش کا بھی امکان ہے۔ کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد اور پشاور میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ کراچی، تھرپارکر، مٹھی، بدین، سجاول اور گرد و نواح میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں صبح کے اوقات میں موسم سرد رہے گا۔ تازہ پھل اور سبزیاں کھائیں، جسمانی اور نفسیاتی امراض سے چھٹکارا پائیں۔ تازہ تحقیق کے مطابق تازہ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال انسان کو کئی نفسیاتی امراض سے دور کر کے چاق و چوبند رکھتا ہے۔ پھل اور سبزیوں کا استعمال جسمانی امراض سے بھی دور رکھتا ہے اور انسان کو کئی نفسیاتی امراض سے بھی بچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں تو دوسرے ٹیسٹ میں کسے کھلائیں اور کیسی پچ بنائیں. نئی سلیکشن کمیٹی آج ملتان میں مینجمنٹ کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھے گی. کپتان شان مسعود، ہیڈ کوچ جیسن گیرپسی اور ہیڈ کوریٹر ٹونی ہیمنگ سے مشاورت کے بعد اسکواڈ فائنل کیا جائے گا. کمیٹی میں سابق کپتان اظہر علی، عاقب جاوید، اسد شفیق، امپائر علیم ڈار اور حسن شیما کو شامل کیا گیا ہے. امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے گورنر ٹیکساس گریگ ایبٹ سے ملاقات کی ہے. ملاقات میں آئی ٹی، زراعت، ٹیکسٹائل اور اسپورٹس سمیت متعدد شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستانی سفیر رضوان شیخ نے کہا دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور معاشی سرگرمیوں کے بے پناہ مواقع موجود ہیں. ملاقات میں ہیوسٹن میں تعینات پاکستانی کونسل جنرل آفتاب چودھری اور ہیوسٹن کراچی سٹی ایسوسی ایشن کے صدر محمد سعید شیخ بھی موجود تھے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.